अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अलिफ लाम मीम और मैं हूं आपका मेज़बान वलीद शेख। दीन इस्लाम दीन तौहीद है, यानी दीन इस्लाम के तमाम अकायद में जो सबसे बुनियादी सबसे अहम अकीदा है वो तौहीद का अकीदा है, और इस पर ईमान लाना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है मुसलमान होने के लिए। मगर हम मुसलमान जो मौरूसी तौर पे मुसलमान हैं, क्योंकि हमारे वालिदैन मुसलमान थे और इसलिए हम भी मुसलमान हैं, इसलिए तौहीद और इन जैसे जो बुनियादी अकायद हैं उन पर हमारी तवज्जो बहुत कम होती है और इसके ऊपर सेल्डम डिस्कशन होती है। ये वो बुनियादी अकायद हैं कि जिनके ऊपर बहुत गहराई से डिस्कशन होने की ज़रूरत है। इसी ज़रूरत को देखते हुए हमने आज प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और ख़ास तौर पे अकीदा तौहीद को अपने इस प्रोग्राम का मौजू बनाया है। अकीदा तौहीद की बुनियाद क्या है, अकीदा तौहीद की इक़साम क्या हैं, अकीदा तौहीद से मुराद क्या है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या हैं और उसके ऊपर मुख्तलिफ़ ख़यालात लोगों ने किस तरह से वज़ा किए हैं। आज इनके ऊपर ख़ास तौर पर बात होगी। हमारे पास तमाम मकातिब फ़िक्र से उलमाए दीन मौजूद हैं जो अपने अपने मकातिब में एक मकाम रखते हैं, एक हैसियत रखते हैं। चलते हैं उनकी तारुफ़ की तरफ। सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ़ आलिमीन, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, इंतहाई हिल्म और बुर्दबारी से बात करते हैं, जनाब मुफ्ती अबू बकर मोहिद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिजाज है। बहुत शुक्रिया। और फिर हमारे साथ मौजूद हैं मुल्क के मारूफ़ आलिमीन, किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, अक्सर हमें वक्त देते हैं, मुफ्ती रफ़ीक सल्फ़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है मुफ्ती साहब, खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मुफ्ती साहब, सबसे पहले अकीदा तौहीद क्या है, उससे मुराद क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अकीदा तौहीद को किस तरह से देखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकीदा तौहीद सिर्फ़ दीन इस्लाम ही के साथ वाबस्ता नहीं है, बल्कि मैं ये आपको कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि ये तारीख़ इंसानियत के साथ चला आ रहा है और तमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम की बुनियादी तालीमात किसी मुश्तरक चीज़ पर हैं तो वो ये अकीदा तौहीद है, बुनियाद यही है। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुताल्लिक़ ये अकीदा है और इस अकीदे की आपने जैसे बड़ी खूबसूरत बात की कि इसे तालीम पाना ज़रूरी है। महज़ कौल से ये मुकम्मल चीज़ है कि एक ईमान इजमाली काफ़ी है आपको मुसलमान करने के लिए, मुसलमान होने के लिए, मगर शैतान के वसवसे और कोशिशों से बचने के लिए आपको इसका इल्म होना ज़रूरी है ताकि आप बच सकें और अपने अकीदा तौहीद की हिफाजत कर सकें और जान तो सकें कि अकीदा तौहीद क्या है, अल्लाह ताला की ज़ात से मुताल्लिक़ क्या क्या अकीदे हमें रखने हैं, उनकी किस्में क्या हैं, और सबसे अहम बात यह है कि ऐसी कौन सी चीज़ें कि अगर वो हम अकीदा रखेंगे तो हमारा अकीदा तौहीद ख़तरे में पड़ जाएगा, और जब अकीदा तौहीद खुदा न खास्ता ख़तरे में पड़ जाए तो फिर इसके बाद कुछ भी नहीं बचता। गोया कि आपके सारे आमाल के अंदर वज़न पैदा करने वाली चीज़ अकीदा है, आपको ईमान मुसलमान बनाने वाली चीज़ अकीदा है। खुदा न खास्ता अगर हम में से किसी के अकीदा तौहीद में कोई गड़बड़ हो जाए, जिसके मुखालिफ में हम कहते हैं कि वो शिर्क में मुब्तला हो जाए, तो फिर तो उसकी दुनिया आखिरत तबाह हो जाती है, फिर दीन ईमान और मुसलमान वो इंसान नहीं रहता। तो ये इतना हसास मौजू है और इतना ही हम इसके बारे में गफलत कर रहे का शिकार हैं, है। हम जानते ही नहीं, पढ़ते ही नहीं। और इसमें एक और बात भी है, देखें आपने एक इजमाली अकीदा इख्तियार कर लिया, आप मुसलमान हो गए, सबका इत्तिफाक है मुसलमान हो जाते हैं, लेकिन आप गाफिल हैं कि यहाँ शैतान मौजूद है, कुरान मजीद में है, इन्न शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, और वो शब व रोज़ हर लम्हे हर सेकंड ज़ाया किए बग़ैर आपके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार है और वो इस अकीदा तौहीद से आपको हटाना चाहता है। उसकी मंजिल ये है कि आप अकीदा तौहीद से हटेंगे तो उसे आराम आएगा, वो गुनाह में भी मुलविस करेगा और चीज़ों में भी तशकीक डालेगा आपके जहन में, और बिलाखिर आपको अकीदा तौहीद से निकालने की कोशिश करेगा। अब इसके मुकाबिल में आप बिल्कुल गाफिल हो जाएं और आप इल्म ही ना हासिल करें कि अकीदा तौहीद के बुनियादी नुकात क्या हैं, कहाँ कहाँ मुझे क्या अकीदा रखना है, तो फिर जहालत में तो आप शैतान की मदद कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी तो वल्नरेबल सिचुएशन है खास तौर पे हमारी कि हम अगर इसके ऊपर एजुकेट नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक आपने इस पॉइंट को रेज़ किया। मुफ्ती साहब, अकीदा तौहीद की बुनियाद ईमान पर है, फेथ पर है, या उसकी बुनियाद बराहीन पर है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अक़ीदा तौहीद की बुनियाद आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। बराहीन पर भी है, अक़ल पर भी है,
حص پر بھی ہے اور نقل پر بھی ہے۔ عقیدہ توحید کی بنیاد جو ہے یہ اساس ہے، اس کے بغیر کوئی انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جیسا کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا، تمام نبیوں کی دعوت، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر اللہ نے کیا کہ 950 سال انہوں نے صرف توحید کی دعوت دی۔ دیگر نبیوں کا پڑھیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، سب کے سب یہی کہہ رہے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے تمام نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا اور یوں فرمایا، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ان کی دعوت عقیدہ توحید کی تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ کہیں یوں فرمایا، ان اعبدوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، دائی بھیجا، نبی بھیجا، پیغمبر بھیجا۔ ان کی دعوت کیا تھی؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کریں، طاغوت کی عبادت سے پرہیز کریں۔ طاغوت کیا چیز ہے؟ ما یعبد من دون اللہ فہو الطاغوت، اللہ کے علاوہ جس کی بندگی کی جائے، اللہ سے ہٹ کر کسی کا عقیدہ بنایا جائے، یہ طاغوت ہے، یہ شرک ہے۔ کہ جو خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، داتا دستگیر اللہ ہے، اگر ہم یہ مخلوق سے یہ کر لیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، اور شرک جو ہے عقیدہ توحید کی ضد ہے، لہذا اساس ہے اور بنیاد ہے۔ ہر نبی کا دعوت کا نقطہ آغاز یہی توحید تھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں صرف توحید ہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، توحید اور توحید کے زمرے میں کیونکہ اس کی ضد میں شرک بھی بیان کیا جاتا ہے، مگر بات یہاں پر یہ ہے کہ توحید کو بیان کرنے میں مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہے کچھ اختلافات اور کچھ یعنی اس کے نکات میں، اس کی تفصیلات میں اختلافات موجود ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا کہ وہ بنیادی نکات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ توحید جو اساس اور بنیاد ہے اس کے میں کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا، بالکل، کیونکہ اس موضوع کو اللہ نے، اس کی تفصیلات میں مگر اختلاف، اس موضوع کو اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے۔ قرآن کریم کا اگر موضوع تلاش کریں گے نا، آپ کو توحید ملے گا۔ جیسا میں نے ذکر کیا، تمام انبیاء کا اللہ نے اس موضوع کو جب کھول کے بیان کر دیا، اب جزیات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میری نظر میں اس میں بھی اختلاف نہیں ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے قرآن کریم، احادیث صراحتاً وہ واضح ہے اور وہ توحید کی دعوت کو کھول کر بیان کرتے ہیں۔ توحید ہے کیا چیز، توحید کسے کہتے ہیں، رب کا تعارف کیا ہے، رب کی صفات کیا ہیں، پھر ان صفات میں آیا کوئی شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اس مضمون کو کھول کے، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی کمی رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، کہ نظر و نیاز کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے۔ حاجتیں منتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ مشکل خشا کون ہے؟ اللہ، یہ سب مانتے ہیں، اور اس مضمون کو اللہ نے ذکر کیا، مشرکین مکہ کا ذکر کیا۔ ان سے پوچھو تو صحیح، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے بنایا۔ ان سے پوچھو ان کی مرادوں کو کون پورا کرتے ہیں؟ اس مضمون کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ ہاں، مشرکین مکہ رزاق اللہ کو مانتے تھے، مشکل خشا اللہ کو مانتے تھے، لیکن عبادت کے لائق کسی اور کو بھی سمجھا کرتے تھے، منتیں، حاجتیں، نظریں، نیازیں کہیں اور بھی پورا کیا کرتے تھے، تو لہٰذا ان کی نفی کی۔ اور توحید کی اقسام کا جیسا آپ نے ذکر کیا، آگے آئیں گی کہ الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید اسماء و صفات بھی ہے، اللہ نے کھول کے بیان کیا۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے، رازق اللہ ہے، تمام افعال میں یکتا اللہ ہے، اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے۔ اور قرآن یہی فرماتا ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے جس سے پیدا کیا اللہ نے اس کا رزق لکھ دیا ہے۔ اللہ یہی فرماتے ہیں مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، قرآن فرماتا ہے نا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، پھر تمہارے رزق کا بندوبست کیا، پھر تمہیں موت دیں گے، ثم یحییکم، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ مفتی صاحب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ اسی موضوع سے یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ توحید کی اقسام کے اوپر کچھ سوالات ہیں میرے ذہن میں، توحید کے مراتب کے اوپر بھی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ السلام
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। आज हम अक़ीदा तौहीद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, जो इस्लाम की असास है, इस्लाम के बुनियादी अकायद में से एक है। तमाम बुनियादी अकायद में से नहीं, बल्कि सबसे ज़्यादा बुनियादी अक़ीदा यही है, और इसी की वजह से यही वो बुनियाद है कि जिसके ऊपर पूरे दीन इस्लाम के तमाम दूसरे अकायद की इमारत खड़ी है। अफ़आल से रिलेटेड भी हम बात करें, जो हमारी डे टू डे लाइफ है, उससे रिलेटेड जो इस्लाम के अहकामात भी जो मौजूद हैं, रिसालत भी, इवन रिसालत का कॉन्सेप्ट, अक़ीदा रिसालत भी, वो डिपेंड करता है अक़ीदा तौहीद के ऊपर, क्योंकि हमने ये माना हुआ है कि खुदा यकता है, खुदा वाहिद है। इसी की बुनियाद के ऊपर हमने ये फिर इसके ऊपर दलील कायम करते हैं कि खुदा ने अंबिया भी इसलिए भेजे क्योंकि वो हमारा खुदा है, क्योंकि वो हमारा रखवाला है, क्योंकि वो उसने हमारे रिज़्क़, हमारी हिदायत की ज़िम्मेदारी ली हुई है। इसलिए हमारी हिदायत के लिए उसने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को हमारी हिदायत के लिए यहाँ पर भेजा है। तो ख़ास तौर पे आज अक़ीदा तौहीद के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। थोड़ी बहुत गुफ्तगू हो चुकी है ब्रेक से पहले भी। अब अक़ीदा तौहीद की जो इक़साम है और उसके मरातिब के हवाले से मुफ्ती साहब आपसे सवाल है कि वो इक़साम उसकी क्या हैं और उसके मरातिब क्या हैं? देखिए, हम कोशिश करेंगे कि सादा अल्फाज में हम इन्हें बिल्कुल बुनियादी लेवल से हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि अक़ीदा तौहीद अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से मुताल्लिक़ है। बुनियादी तौर पे उसकी 3 किस्में हैं। एक वो जो जिसे हम रबूबियत कहते हैं, जिसका ताल्लुक़ अल्लाह ताला के खालिक होने से, मालिक होने से, राज़िक़ होने से, मुदब्बिरुल अर्ज़ होने से, इन सारी सिफ़ात के साथ है। और इस बारे में भी हमारे वो अक़ीदा जो कुरान और हदीस ने और तमाम अंबिया ने हमें बतलाया है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक किसी चीज़ को समझने के लिए हम ले लेते हैं मालिक या खालिक होना, कि हम सबको पैदा किया और हमारी औलाद भी, हमें वो भी एक खिलकत की किस्म में औलाद देना, ये अल्लाह ताला की ज़ात अता फरमाती है। अब ये तो आपने अक़ीदा रख लिया, मगर सही अंबिया का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमें बतलाया हुआ इस मामले में अक़ीदा ये है कि अल्लाह ही अता करते हैं। ये एक फ़र्क है कि अल्लाह के खालिक होने मानने में और अल्लाह ही की तरफ से अता करदा है, इसमें यहाँ आके तौहीद होती है कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई आदमी ऐसा है कि वो ये कहता है कि अल्लाह ताला अता करते हैं औलाद, और कहीं ना कहीं उसके जहन में ख़राबी मच गई है और वो किसी और बुज़ुर्गों और फ़रिश्तों और कहीं और ये अक़ीदा किसी किस्म का जोड़ लेता है कि वहाँ से भी औलाद मिलती है, नाउज़ु बिल्लाह, तो अब हम कहते हैं कि शिरक हो गया है। कि अक़ीदा ये है कि औलाद देने की और ईज़ात सिर्फ़ और सिर्फ किसकी है? अल्लाह की है। अब आपने किसी अल्लाह के माँ सिवा ये अक़ीदा कि औलाद देने वाली सिफ़त किसी और के लिए नहीं माननी है, ये है कि इसी तरह रिज़्क़ है, इसी तरह सेहत है, इसी तरह आपके कारोबार है, माल है, ये सब चीज़ें ये रुबूबियत में आती है। इन सारी चीज़ों के अंदर हमें ये अक़ीदा रखना भी है कि ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ से हैं और उसका इस्तेहज़ार भी ज़रूरी है। अच्छा मुफ्ती साहब, इसमें एक और चीज़ ये है कि जैसे रब का लफ्ज़ है, फॉर एग्जांपल, इस रब के लफ्ज़ को वालिदैन के लिए भी इस्तेमाल किया गया है और वालिदैन को भी फॉर एग्जांपल क्योंकि वो राज़िक़ होते हैं। जी, पहले ये समझ लिया आपने। अब अल्लाह ताला ने अपनी इन सिफ़ात को दुनिया में असबाब के तहत मुख्तलिफ सबब से जोड़ दिया है। सही है। रिज़्क़ की बात हम कर लेते हैं। अब रिज़्क़ में हमारा एक अक़ीदा ये है कि राज़िक़ ज़ात किसकी है? अल्लाह की है, और वो अल्लाह ही रिज़्क़ देता है और कोई नहीं देता। साथ में अल्लाह ताला ने अपने अता करदा रिज़्क़ को असबाब के पर्दों में छुपाया है कि हम मेहनत करते हैं, कारोबार से मिलता है। हम अक्सर सुनते हैं कि ये फ़लाँ डील से मुझे इतने पैसे मिल गए, मेरी दुकान पे आज इतनी बेकरी हुई, इतने पैसे मिल गए। तो ये शिरक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद अपने रिज़्क़ को इन पर्दा असबाब में छुपाया है। और अगर आप इस रिज़्क़ के मुनाफे की निस्बत इस सबब की तरफ करते हैं, लेकिन आपके जहन में ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये एक सबब है, हकीकी देने वाली ज़ात अल्लाह की है। तो जब तक इस तरह कहने में, डॉक्टर साहब कहते हैं मैं फ़लाँ डॉक्टर के पास गया, उसने दवाई दी और मैं सेहतयाब हो गया, मैं भी कई दफ़ा कह देता हूँ, तो ये शिरक नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सबब है और उसी शिफा देने वाला वो है। इसी मैं नौजवानों के जहन को क्लियर। अब मसला कहाँ सबब की तरफ निस्बत कर रहे हैं या आप उसे हकीकी मुसब्बिब मान रहे हैं, फ़र्क कहाँ आएगा? इस फ़र्क को समझने में गलती हो जाती है, इस फ़र्क को ख्याल रखने में गलती हो जाती है, इसकी हुदूद बयान करने में इख्तिलाफ़ है। जो आप कह रहे थे ना कि शिरक कब बनेगा। अब मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि डॉक्टर ने या किसी पीर साहब ने दम किया और आप सेहतयाब हो गए, वो भी सबब है डॉक्टर की ही तरह। असल शिफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है।
لیکن اگر آپ اسے سبب سمجھتے ہیں تو آپ کی نگاہ کس پہ جانی چاہیے؟ خدا پر. آپ کی عبادت اللہ کے لیے، اس شفا کو حاصل کرنے کے لیے دعا اور استعانت اللہ کی. لیکن اگر آپ اپنی ساری توجہ یہیں رکھ دیں گے، اسی کی خوشنودی پہ خرچ کر دیں گے، اسی سے مانگیں گے اور اللہ کو بالکل بھول جائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا یہ عقیدہ اب سبب سے آگے بڑھ گیا. ابھی آپ کو روک لگانے کی ضرورت ہے. اسی طرح دوسری قسم ہے الوہیت کی، جہاں ہم عبادت کرتے ہیں. عموماً عبادات میں ہمارے یہاں کانسیپٹ کلیئر ہیں نوجوانوں کے کہ عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. وہاں ایک مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں اس وقت ہے وہ استعانت کا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، دونوں عقیدہ توحید سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا عبادت بھی صرف اللہ سے کرنی ہے اور اللہ سے مانگنا بھی اللہ سے ہے، مانگنا بھی اللہ سے ہے. تو جب آپ پکارتے ہیں اپنی کسی ضرورت کے لیے تو پھر آپ کو صرف اور صرف اللہ سے پکار ہونی چاہیے. اب میں نے ایک فرق پہلے بیان کر دیا، اسباب کے ذیل میں آپ پکار رہے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے جا رہے ہیں، یہ شرک نہیں ہوگا اسے سبب سمجھتے ہوئے. لیکن آپ اسے مسبب حقیقی سمجھ کر جا رہے ہیں کہ نہیں یہیں سے ملے گا، اللہ تعالیٰ کو بالکل آپ نے فراموش کر دیا ہے اور مسبب حقیقی ہونے کا تصور آپ کے ذہن میں نہیں ہے، اب آپ کی یہ پکار جو ہے وہ شرک بن. مفتی صاحب یہاں اسی چیز کے اوپر بیسکلی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، کیونکہ یہ وہ کنفیوژن ہے کہ جس کا ہم میں سے بہت سارے لوگ شکار ہیں. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا مسبب الاسباب ہے. کوئی یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ خدا ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ ہی تمام چیزوں کا اسباب پیدا کرنے والا ہے اور اسی نے دوائی کے اندر شفا رکھی ہے، ڈاکٹر میں شفا رکھی ہے، اور فار ایگزامپل پیر صاحب میں شفا رکھی ہے. وہ پیر صاحب کے پاس جاتا ہے اور ان کو مسبب یعنی اسباب سمجھتے ہوئے، سبب سمجھتے ہوئے خدا کی طرف ہی رجوع کرتا ہے، مگر ان کے پاس جا رہا ہے، ان سے دم کروا رہا ہے. کیا یہ شرک ہے؟ یعنی یہ توحید کے زمرے میں ہی آئے گا؟ عین توحید ہے یا نہیں؟ یہ تفصیل طلب بات ہے. اگر وہ جس پیر کے پاس جا رہا ہے اور وہ پیر شرکیہ کام کے ذریعے اس پر دم کر رہا ہے، شرکیہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے، مثال کے میں بتا رہا ہوں، اگر قرآن سے دم کر رہا ہے تو بالکل جائز ہے، جا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دم ثابت ہے، کیا جا سکتا ہے. اگر وہ پیر شرکیہ کام سے کر رہا ہے اور چیزیں باطل چیزوں سے کر رہا ہے تو یہ شرک ہے، پھر اس کے پاس نہیں جانا چاہیے. آپ کو غیب کی خبریں بھی بتا رہا ہے، آپ کو دیگر چیزیں بھی کر رہا ہے اور سب چیز آپ کے سامنے ہیں. آپ ایک موحد ہیں، عقیدہ توحید ہے، تو اس آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس سے آپ پرہیز کریں. اس پیر کے پاس آپ کو نہیں جانا چاہیے. ہاں آپ کسی مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، کسی ایسے بندے کے پاس جاتے ہیں جو نیک ہے، وہ قرآن کے ذریعے آپ پر دم کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے توحید ربوبیت کا ذکر کر رہے تھے، اور توحید ربوبیت ہو گئی، اب الوہیت اور اسماء و صفات کی طرف. توحید ربوبیت میں کمال بات یہ ہے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب اللہ ہے، مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے. اس اللہ کے رازق ہونے میں، خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں. اگر کسی کو شریک کر دیا، بڑا اچھا جملہ مفتی صاحب نے ذکر کیا بھی والا، کہ یہ بھی تو انسان کے عقیدہ توحید کا بیڑا غرق ہو گیا. صرف اللہ ہی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. عبادت کے تین معنی، اللہ بندگی تیری، اطاعت تیری، اللہ سب کچھ ہم تیرے لیے کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور مدد طلب بھی ہم آپ سے کرتے ہیں. یہ عقیدہ ربوبیت جو ہے یہ بنیادی چیز ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی الوہیت کی بات رہی کہ عبادت کے لائق، اس کا معنی کیا ہے؟ الوہیت عبادت کے لائق صرف ایک اللہ ہے. جیسے ہم پڑھتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ صرف للہ رب العالمین. سجدہ کسی اور کو کریں گے تو شرک ہے، قیام کسی اور کے لیے کریں گے تو شرک ہے. جان بوجھ کے بندہ اور نبی اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. اسی طرح دیگر ایسے کام جو اللہ کے لائق ہیں کسی اور مخلوق کو دیں گے، یہ شرک ہے. عقیدہ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے. سجدہ اللہ کے لیے کرنا ہے. کوئی چیز آپ ذبح کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرنی ہے. کوئی منت مان رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کرنی ہے. کوئی نظر نیاز کر رہے ہیں وہ کس کے لیے کرنی ہے؟ وہ اللہ کے لیے کرنی ہے. اور اس مضمون کو اللہ نے قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا. مشرکین مکہ، تھوڑی سی بات، مشرکین مکہ، آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے، مشرکین مکہ ربوبیت کے قائل تھے،
کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق، وہ مانتے تھے. گڑبڑ جو کرتے تھے وہ الوہیت میں کرتے تھے کہ یہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں، یہ جو ہم نے بنائے ہیں ود، سوا، یعوث، نصر، یہ جو بت ہم نے گڑے ہوئے ہیں یہ بھی کم نہیں ہیں، یہ بھی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، یہ بھی ہمارے مسئلے حل کرتے ہیں. یہ الوہیت پہ گڑبڑ کرتے تھے اور یہ شرک. اللہ نے مثالیں دے کے سمجھایا. حل تستوی الظلمات والنور، بتاؤ روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، حل یستوی الاعمی والبصیر، اندھا اور دیکھنے والا برابر ہے؟ لوگوں جب یہ برابر نہیں ہو سکتے، بینا اور نبینا برابر نہیں ہے، زندہ اور مردہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس مضمون کو اتنا تفصیل سے اللہ نے بیان کیا کہ یوں فرمایا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، کون زیادہ گمراہ ہے؟ آج اگر اولاد نہیں ہو رہی، ایام زیادہ گزر گئے، چلو جی فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں کے پاس چلے جاؤ، کوئی راستہ نہیں، بیٹا نہیں ہو رہا. بھائی اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے آپ نے اولاد مانگی، یہ پیدا بھی ہو گیا کہ یار یہاں سے ہوتی ہے، یہ شرک ہے. نہیں مگر اسباب سمجھتے ہوئے تو شرک نہیں ہے نا پھر. نہیں، آپ علاج کریں. اگر کوئی نقص ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی سکم ہے، اس کا علاج ہونا چاہیے. دعا کریں، اس سے حل مسئلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حل کر دیتا ہے. اگر ہمارا یقین یہ ہو کہ اولاد دینے والا فلاں ولاں ہے، ہمارا یقین یہ ہو وہاں فلاں سے بیٹے ملتے ہیں، اللہ کی قسم یہ شرک ہے. یہ اللہ کی مرضی ہے. یہاں بولی قرآن کو مت ہے لمن یشاء، جس کو چاہے اللہ بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے اللہ بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے اللہ کچھ بھی عطا نہ کرے. یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں. کتنے نبی ہیں جن کو اولاد کوئی نہیں ہوئی، کتنے نبی ہیں جن کو اولاد بڑھاپے کے اندر ہوئی. یہ کون ہے دینے والا؟ یہ اللہ ہے. عقیدہ الوہیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو قرآن کی تفسیر اور قرآن نے کھول کر بیان کر دیا. ایک آیت سمجھیں ومن اضل. ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہم عقیدہ توحید کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، اس کی اقسام، اس کے مراتب، اور خاص طور پہ قرآن کی آیتوں کے اوپر اس اب سیگمنٹ میں ہم گفتگو کریں گے. مفتی صاحب، اللہ رب العزت کے حوالے سے جو قرآن کی آیات ہمیں ملتی ہیں، کچھ میں ایک آپ سے سب سے پہلے اس حوالے سے پوچھتا ہوں کیونکہ وہ مزید تاکہ ہمیں کلیئرٹی ہو سکے خدا کے وجود کے بارے میں ہمارا کیا تصور ہونا چاہیے. جیسے اللہ نور السماوات والارض، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ نور ہے سماوات اور ارض کا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اب میں اس آیت پر آتا ہوں. اس سے پہلے اب ہم صفات پر جا رہے ہیں، توحید صفات کے اسماء و صفات کی طرف جا رہے ہیں. مگر جو پہلے بات چل رہی تھی اور آپ ایک سوال کر رہے تھے، اور وہ آج کے زمانے کا سب سے بچوں کے ذہن میں برننگ ایشو کہ اسباب اور حقیقی مسبب الاسباب میں فرق کیسے ہو. جب ہم کسی کی طرف رجوع کر رہے ہیں تو اسباب کے دائرے میں کر رہے ہیں یا مسبب الاسباب بنا رہے ہیں. تو میں ایک بات آپ سے عرض کروں گا کہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ربوبیت اور الوہیت میں ایک تعلق ہے. جب آپ ربوبیت والے معاملے میں پریشانی پیدا کرتے ہیں تو جس سے وہاں شریک کرتے ہیں، یہاں الوہیت سے اثر وہاں چلا جاتا ہے. یعنی جب آپ مانتے ہیں کہ یہ بیٹا مجھے یہاں سے بھی ملے گا تو اس کی اطاعت یہاں سے نکل کے جاتی ہے اور آپ اس کی خوشنودی کے خواہاں ہو جاتے ہیں. پھر وہاں جا کر کے آپ وقت بھی گزار رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، اطاعت بھی اس کی کر رہے ہیں. تو جو اطاعت، جو متانت آپ کی اللہ کے حضور میں ہونی چاہیے، اگر اس نوعیت کی متانت، اس نوعیت کی اطاعت کہیں اور آپ پیدا دیکھ رہے ہیں تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں شرک پیدا ہو گیا. ورنہ اگر مجھے پتہ ہو کہ یہ صرف ڈاکٹر ہے، اب دیکھیں اگر ڈاکٹر اور پیر ایک ہی ہیں، ہم جو بیان کر رہے ہیں اس میں ڈاکٹر اور پیر صاحب میں کوئی فرق نہیں. وہاں بھی اللہ نے سبب پیدا رکھا ہے، وہاں بھی سبب پیدا رکھا ہے. تو ڈاکٹر کو تو کبھی جا کر کے آپ ہدیے اور 24 گھنٹے اس کے دروازے پہ بیٹھنا، دو زانوں بیٹھنا اور اس کے آگے ہاتھ پھیلانا، یہ تو نہیں کرتے نا آپ. تو یہ عقیدت جو پیدا ہو جاتی ہے اور پھر اس عقیدت میں اطاعت کا جو عنصر پیدا ہوتا ہے اور پھر آپ جو خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اب آپ
اپنے جو شریعت نے آپ کو دائرے دیے ہیں اس سے تجاوز کرتے ہیں اور کہیں خرابی پیدا مفتی صاحب اب یہ خرچ کرنے کی جہاں تک بات ہے یا فار ایگزامپل دل لگانے کی، ہاں ایگزیکٹلی مفتی صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں بھی خاص طور پہ ایسے لوگ بہت زیادہ پکڑے بھی گئے ہیں، ایسی خبریں بھی ہمارے سامنے آئی ہیں جس میں جعلی پیروں کو پکڑا گیا ہے اور وہ اس طریقے کے کام لوگوں کو کرواتے تھے جس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ مگر یہاں پر یہ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پر عقیدت میں نظر و نیاز بھی کرتے ہیں، عقیدت میں بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، نظر و نیاز میں وضاحت کر دوں ایک ہی جملے سے کہ یہاں اصول ہے جی نظر و نیاز میں یا کوئی بھی صدقہ کرنے بھی صدقے کی قسموں میں سے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا آپ کی طرف ہوتا ہے اور ایک سرا رب کی طرف ہے۔ ایک سرا یہ ہے کہ یہ میں کر رہا ہوں اس کا مجھے ثواب ملے، اس سرے کو آپ جتنا پھیلا دیجئے، بزرگوں میں پھیلائیے، رشتہ داروں میں پھیلائیے، دوستوں میں پھیلائیے، آپ کو اجازت ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ وہ جو رب کا سرا ہے کہ جس کی خوشنودی کے لیے میں کر رہا ہوں کہ وہ خوش ہو جائے، اگر وہاں آپ نے کسی کو شریک کر دیا تو شرک ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آپ یہاں شریک کیجئے، صحیح ہے، یہ نظر و نیاز ہے، اس کا ثواب مجھے بھی پہنچے، فلاں بزرگ کو بھی پہنچے، غازی صاحب کو بھی پہنچے، فلاں صحابی کو بھی پہنچے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ یہاں جتنے چاہیں شریک کر لیجئے اپنے ساتھ صحیح ہے، کہ یہ ثواب فلاں کو پہنچے، فلاں کو پہنچے، یہ شرک نہیں ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس سرے میں گڑبڑ کر دی کہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں، یہ بکرا ذبح کر رہا ہوں، یہ گائے دے رہا ہوں، وہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور یہ بزرگ بھی راضی ہو جائے، اب شرک ہو جائے گا۔ وہاں آپ نے توحید کے قائد رہنا ہے، یہاں پوری دنیا کو شامل کر۔ مفتی صاحب یہاں پر ایک اور بات ہے، کیونکہ نظر و نیاز عام طور پہ امام حسین کے نام پر کی جا رہی ہوتی ہے یا اس جیسے دو معنی ہیں مفہوم کے۔ اگر آپ نظر و نیاز امام حسین کے نام پہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے بھی ثواب ملے اور اس کا ثواب حضرت حسین کو بھی پہنچے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ثواب تو مجھے ملے، اللہ بھی راضی ہو جائے، امام حسین بھی راضی ہو جائیں، پھر شرک ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہوگا تو وہ تو امام حسین ویسے بھی راضی ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ کی نیت، آپ کو اس لیے عبادت کرنی ہے کہ صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ٹھیک، آپ اس اپنی عبادت میں کسی اور کی رضا کی نیت کریں گے تو شرک ہو جائے گا، چاہے امام حسین کی نیت کریں چاہے حضور کی نیت۔ اچھا مفتی صاحب ہم اسی پوائنٹ کو اب مزید آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ گفتگو یہیں تک اب ہو رہی ہے، کیونکہ اور بھی چیزیں تھیں جو قرآن کی آیتوں کی ہمیں وہ جانا تھا، بٹ بہرحال اب کیونکہ یہی ہمارا ایک محدود ہو رہی ہے ہماری ڈسکشن یہیں پر، تو ہم اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایک بات ہو جائے، اور مزید توحید کے اوپر پروگرامز وغیرہ انشاءاللہ تعالیٰ کرتے رہیں گے، کیونکہ توحید کوئی اتنا موضوع ایسا ہے جو اتنا پھیلا ہوا ہے کہ جو ایک پروگرام میں جو ہے وہ مکمل طور پہ اس کو ہم کور نہیں کر سکتے۔ تو مفتی صاحب جب یہاں پر ہم نے یہ سوچ لیا کہ الٹیمیٹ سورس خدا ہے، رزق کی بھی، مدد کی بھی، ہر چیز کی سورس خدا کی طرف سے ہے، شفا بھی اگر ملنی ہے تو وہ خدا سے ملنی ہے، الٹیمیٹ سورس ہمارے ذہن میں وہی ہے، عقیدے کے مطابق ہم نے یہ سیٹل کر لیا۔ مگر اب اسباب کی بنیاد کے اوپر، اور جب ہم خاص طور پہ قرآن کی بھی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان سے کہو کہ یہ تمہاری اتباع کریں، اللہ خود ان سے محبت کر لے گا۔ تو یہاں پر بندے کی جو رضامندی ہے اس کو مشروط کیا ہے خدا کی عبادت سے، خدا کی محبت سے۔ تو یہاں پر اگر اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں، یعنی فار ایگزامپل ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں خاص طور پہ، کیونکہ امام حسین کا تذکرہ اس سینس میں بہت کیا جاتا ہے، نظر و نیاز اس سینس میں بہت کی جاتی ہے، تو وہاں پر جب ہم نظر و نیاز کریں کہ امام حسین کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کہ وہ خوش ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ خوش ہو جائے، یعنی اللہ کے بغیر امام حسین، تو ظاہر سی بات ہے ایسا عقیدہ تو کوئی بھی نہیں رکھتا کہ اللہ نہیں ہے اور امام حسین ہے اور امام حسین سے براہ راست ہم یہ کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر کوئی الٹیمیٹ سورس امام حسین کو سمجھے تو پھر کچھ اور چیز ہے، مگر نظر و نیاز اس سینس میں کہ امام حسین خوش ہوں، اور وہ امام حسین اس سینس میں کہ وہ اللہ آبویسلی ان کے رب، ان کے سلسلے سے پھر اللہ ہی خوش ہوگا، کیا اس کو بھی پھر آپ توحید کے زمرے میں نہیں لیتے؟ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی بات کی بھی، نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے، اگر آپ نے اس میں کسی کو شریک کر لیا یہ شرک ہے، اور اگر آپ نے یہ کیا کہ فلاں جگہ پر جہاں شرک ہو رہا ہے اور وہاں جا کے بھی اللہ کے لیے کر لوں، وہاں جا کے بھی اللہ کے لیے کر لوں، تب بھی جائز نہیں۔ اچھا نظر نیاز کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے ایک صحابی آئے کہنے لگے میں نے بوانا مقام پہ نظر مانی ہے، اللہ کے رسول کیا میں وہاں پر جانور ذبح کر دوں؟ منت مانیے، نظر مانیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے دو سوال کیے، صحیح بخاری میں ہے، حل فیہا وثن من اوثان الجاہلیہ، کیا جاہلیت کے بتوں میں سے وہاں کوئی بت تو نہیں تھا یعبد جس کی بندگی کی جائے؟
کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں، کیا جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید تو نہیں تھی کہ وہاں میلے تو نہیں لگتے تھے؟ کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کر لو۔ مدعا یہ یہاں شک پڑ جائے کہ یہ من دون اللہ پوجا پاٹ کے مراکز ہیں، شک بھی پڑ جائے جہاں جاہلیت کے میلے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے بھی منع کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے پوچھا نظر نیاز کا معنی کیا ہے؟ نظر نیاز کا معنی یہ ہے کوئی یا تو منت مانگے، جہاں کوئی چیز خرچ کرے، کوئی صدقہ کرے، کوئی چیز کرے، اور یہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہے، اللہ کے نام سے ہی ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑا مقام ہے، ان کے مقام میں، ان کی عظمت میں، ان کی شان میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی ہے، لیکن مخلوق ہیں۔ کیا ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نظر نہیں ہے، نظر صرف اللہ کے لیے۔ نہیں ایک صحابی آئے، خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی جی ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ نے فرمایا اتجعل للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا ہے؟ یہ کہہ کر کہ اللہ چاہے اور آپ چاہیں، بلکہ کل صرف آپ یہ کہیں ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ جی ٹھیک ہے، یہ مالی صدقہ، یہ جو بھی ادا ہو، ہم نے قرآن کی آیت پڑھی وہ نسکی، نسکی سے مراد کیا تھا؟ مالی صدقہ، قربانی ہو، صدقہ ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی آپ نے سبیل لگائیے، کوئی آپ پانی پلا رہے ہیں، کوئی جانور ذبح کر رہے ہیں، کوئی یہاں آپ پر ایک چیز ذہن یہ آتی ہے نا، دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی صفت بات نہیں ہو رہی، وہاں پر آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خوش کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ ان کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، اور اگر ان کی اطاعت کریں گے ان کو خوشنودی حاصل کریں گے۔ ایک میں بات ان کی جواب دے رہا تھا، جی مفتی ابوبکر صاحب، مفتی ابو جی ٹھیک ہے، آپ ان کے بعد میں آپ نے یہ سوال کیا تھا پہلے، اسی طرف میں آ رہا تھا اصل میں، کہ وہ تو وہ ہیں شارع، ہاں وہ کیا ہیں؟ ان پر وحی نازل ہوئی ہے، ان کی اطاعت کے بغیر ہے تو مخلوق نہ، مگر پھر بھی جی مخلوق تو ہے لیکن شارع ہے نا، وہ نبی ہیں، نبی کی بات اللہ کی، ان پر وحی نازل ہوتی ہے، کیا کسی اور پر وحی نازل ہوتی ہے؟ اچھا مفتی ابوبکر صاحب، کیونکہ ہم اینڈنگ پہ جا رہے ہیں، ہاں بس ایک آپشن بس اور ایڈ کر رہا ہوں اس کے اندر، وہ یہ کہ دیکھیں کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم امام حسین کو، یعنی یہ ہو کہ بھائی ہم نے امام حسین کو رضامند کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ ناراض ہو گیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کنفیوز ہیں، جس کی اطاعت کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ مطیع ہو جاتا ہے، مطیع اور معبود میں آپ کنفیوز ہیں۔ نظر و نیاز، سجدہ، نماز، روزہ، قربانی، یہ عبادتیں ہیں، اور جس کے لیے کیے جاتے ہیں وہ معبود کہلاتا ہے۔ کیا آپ اس پہ راضی ہیں کہ امام حسین معبود بن جائیں؟ اوبیسلی امام حسین نہیں، مگر دیکھیں بات ختم ہو گئی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نظر و نیاز امام حسین کا مطلب یہ ہے کہ ان کی خوشنودی کے لیے ہے، تو مطلب یہ کہ آپ اپنے الفاظ کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ وہی بات ہے، لا علمی ہے، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ہے تو انہیں آپ معبود بنا رہے ہیں، یہ عبادت ہے اور ان کے لیے کر رہے ہیں۔ سمجھیں میری بات، میں نے جو آپ کو کہا تھا، اور معاشرہ جو کرتا ہے اسے سمجھنا چاہیے۔ نظر حسین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ان کی خوشنودی کے لیے، نظر حسین کا یہ مطلب ہے یہ صدقہ ہے، اللہ کے لیے ہے، اچھا مومن کی خوشنودی کے لیے کام کرتے ہیں، وہ یہ ثواب ان کو پہنچے، یہ فرق عوام کو بتانا ضروری ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ یہ ان کے لیے ہے تو پھر تو وہ معبود بن جائیں گے۔ تو کیا کوئی عالم دین اس بات پہ راضی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ کر دیا جائے یا حضرت حسین کے لیے سجدہ کرے؟ کوئی بھی راضی نہیں۔ سجدے کی بات نہیں ہو رہی، خوشنودی کے لیے، یعنی مومن کی خوشنودی کے لیے اگر کوئی کام کیا جائے تو وہ کیا شرک ہے؟ مطیع ہونے میں اور معبود ہونے میں فرق ہے۔ معبود صرف اللہ ہے جس کے لیے عبادت کی جائے گی، حضور کے لیے بھی نہیں کی جا سکتی۔ اب آپ یہ کہیں کہ نہیں جی حضور کی خوشنودی کے لیے آپ حضور کی عبادت کر دیں، عبادت تو obviously نہیں بات ہو رہی۔ آپ لفظ دیکھیں نا، میں نے لفظ بتلایا تو آپ بھی مان رہے ہیں، مگر جو آپ کہہ رہے تھے اس کا معنی یہی ہے۔ خوشنودی کا معنی عبادت کہاں ہوتی ہے؟ دیکھیں کوئی عمل جو عبادت ہے جس کی خوشنودی کے لیے کی جائے، رضا جس کو کہتے ہیں ہم، تو اسے معبود بنانا ہے۔ میں آسان کر دیتا ہوں مزید، اسے معبود بنا، یعنی کسی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرنا، اس کو تقرب جسے عبادت کہا گیا۔ اب دیکھیں میں آپ کو پانی گلاس پیش کر دیتا ہوں، یہ عبادت نہیں ہے۔ اب آپ کو میں نے خوش کر دیا، ٹھیک ہے یہ عبادت نہیں ہے، اس کو مزید آسان مگر کر جو عبادتیں ہیں، نظر ہے، نیاز ہے، روزہ ہے، نماز ہے، سجدہ ہے، تلاوت، یہ عبادتیں ہیں، نسک ہے، قربانی، یہ عبادتیں۔ یہ عبادت میں خدا نہ خواستہ کسی کی خوشنودی کے لیے کروں گا تو پھر کیا ہو جائے گا؟ وہ معبود بن جائے گا،
اور پھر یہ شرک ہو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ عبادت میں کسی کو بھی شریک کرنا وہ تو ظاہر سی اب بات ہے نظر عملیت کے حسین اندر- میں یہ میں پھر ایک دفعہ وضاحت کر دوں، نظر حسین اگر کوئی شخص مسلمان اس لیے کرتا ہے کہ ثواب میں حضرت حسین کو وہ ثواب پہنچے، کوئی حرج نہیں ہے، کریں، ٹھیک، لیکن اس لیے کرتا ہے کہ حضرت حسین کی نام کی ہے، انہی کے لیے کی جا رہی ہے، ان کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کی جا رہی ہے، تو آپ نے گویا کہ معبود بنا دیا، یہ شرک ہے۔ اس کے اوپر ظاہر ہے جس طریقے سے پہلے بھی بات ہوئی کہ عقیدہ توحید ایک ایسا موضوع ہے جس کا پھیلاؤ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے اپنے اندر، اس کے اندر صرف ایک پروگرام کے اندر اس کو کور کرنا ناممکن ہے، اور اسی لیے ہم مزید پروگرامز اس کے اندر انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہر ہفتہ ایک فکری اور نشست ایسی ضرور رکھیں جس میں علماء دین کو بلائیں، جس میں فکری اور عقائد اور ان جیسے دیگر موضوعات کے اوپر گہری گفتگو کریں۔ تو نیکسٹ ویک ملتے ہیں، نیکسٹ ویک میں اس کے حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہیں، غیر اللہ کو بھی پھر انکلوڈ کریں گے کہ کن لوگوں کو ہم غیر اللہ کہہ سکتے ہیں، کیا امام حسین کو ہم غیر اللہ یا ان جیسے دیگر افراد کو ہم غیر اللہ کہہ سکتے ہیں، یا ان کو کس زمرے میں ہم انکلوڈ کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے نظر و نیاز کا وہ کانسیپٹ کہ جو ہماری جو دین اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں جیسے جائز ہو سکتا ہے، وہ کون سا اسپیکٹ ہے، اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ ناظرین، پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، تب تک اپنے میزبان ولی شیخ کو دیجیے اجازت۔